رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلوات. So our discussion is on Surah Yunus and the theme of Surah Yunus. It contains 109 ayat, and of course we cannot discuss all ayat, but overall the theme of the surah is Tawheed, oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, and Risalat and Imamat. And as an evidence for all these parts of faith and belief is Quran. And we discussed that yesterday, and we are going to continue our discussion from the same point that we left yesterday. Salawat Muhammad wa ali Muhammad. Truth has been described in Quran through several terms that Quran has used. For example, the word haqq by itself is a word that has been used to represent the true path and true religion. Then Sirat al-Mustaqim. As-Sirat al-Mustaqim, the right path, also actually is a kind of description of true religion and true path, which is described by Allah subhanahu wa ta'ala in Quran. All these terms has been used in the surah in various ways and in very interesting style. Something that, those who do not believe in oneness of Allah, they are either mushrik or kafir, or maybe they are munafiq. Apparently they believe in Allah and Rasul, but originally they don't. So all these deniers, those people who deny the truth, and especially for those who worship anyone or anything other than God, they are mushrik. They do the shirk. And shirk has nothing to do with Islam. Islam is actually totally against shirk. Any kind of shirk, any level of shirk is not acceptable in Islam. So those who were mushriks, they would worship the idols. Now in this surah, this issue has been discussed in very interesting way. وَيَعْبُدُونَ Ayat number 18 in the Surah Yunus. يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. So see, in Surah Yunus, Allah subhanahu wa ta'ala, although He is addressing most of the time the issues that were actually for those mushrikeen, but Muslims also will benefit from that. Otherwise, why should today we read a surah which was revealed only for people at that time who do not exist today, and their faith it does not exist today? No, we have to read it so that those things that they would do, we should not follow it. So one thing which is very delicate, an issue that is actually subject of debate and discussion among Muslims, is the issue of shafa'at and tawassul, right? Shafa'at and tawassul is something that easily some people, a group of people among Muslims, they label the people who believe in shafa'at and believe in tawassul as mushriks. They say they are doing shirk. As soon as you say, Ya Ali, Ya Muhammad, Ya Rasulullah, Ya Hasan, Ya Hussein, see, this is shirk. You are calling somebody else other than Allah subhanahu wa ta'ala. Or if you do tawassul, you say, asking their intercession between you and Allah subhanahu wa ta'ala, they immediately will label you as astaghfirullah, mushrik, or kafir, or this is shirk, this is kufr, this is bid'ah, don't do it. Surah Yunus has addressed this issue beautifully. Who are mushriks actually, and what is the shirk relating to shafa'at and tawassul? When you do the tawassul, means you're asking someone to be mediator between you and Allah subhanahu wa ta'ala, or intercessor between you and Allah. Is this shirk? So there are ayat in Quran, yes. Those mushrik, they did not deny the existence of one God. They would believe in one God. They did not believe in more creators. See, in this surah, ayat number 18, as I said, وَيَعْبُدُونَ. See, these were the mushrik. These people would worship, يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. They would worship other than Allah. مَا لَا يَضُرُّهُمْ. They would worship things that were not,
harmful for them, neither they were beneficial for them. The thing is that, see, the idol, neither they can harm you, nor they can benefit you. They are in their place, they are stones. The stones will never harm, nor they benefit. مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. So this is their shirk. Their shirk was what? يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. They would worship things other than Allah. See, min dunillah, the word min dunillah. Remember this. And then what? وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. And they would say, these people or these things are our shafi'. They would do the shafa'at for us to Allah. They are the intercessors. They will do the intercession. They believe in Allah. In ayat number 13, go to ayat number 35. Ayat number 35, you will find when these people were asked, tell us, man yarzuqukum min as-sama'i wal ard. Who gives you the rizq from the sky or in the earth? Who? Then it says, sayaqulun Allah. They will say, Allah gives us the rizq. So who is raziq? Allah. In another place, in one place in Quran, there is another ayah. It says, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. If you ask them, these mushriks who worship other than Allah, if you ask them who created samawati wal ard, this universe, they will say yaqulun Allah. They will say Allah. So they are not saying that Allah is not the creator. They are not saying that Allah is not the God. What they say? Allah is the creator. Then why you worship these? Here it says shufa'auna indallah. They will intercede for us. They are not gods. They will intercede. So here is very delicate issue in this ayat and another ayat when it says, okay, who created this samawat al ard? They say Allah. Then ask them, then why you then worship these? They say, لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. They are going to make us closer to Allah. They will make us closer to Allah. They are not Allah. They will make us close to Allah. So what the people who do not understand Quran in depth, they apply these ayat on Muslims. Does you see what Quran is saying? Just like these Muslims. These Muslims believe Allah is the creator. These Muslim believes Allah is the sustainer. And they don't believe that those that they worship, they are the gods. No, but they say they are wasila for us. They will make us closer to Allah. They are going to shafa'at, intercession for us. Exactly what they were saying, they are saying. Are you with me? See, this is very, very delicate issue I'm discussing here. So, where is the truth? Where is the reality here? Where we should go? Because the ayat, the way ayat is describing the mushrik, these, let's say it openly, these Wahhabis, they apply it on whom? On Muslims. All Muslims. Other than any Muslim other than Wahhabi. More than 95% Muslims, according to them, are mushrik. Why? Because more than 95% Muslims, they believe in intercession, they believe in wasila, tawassul, mediation. Now, so how when ayat is saying, ask them who is creator? Allah, then what are you doing? No, they are our shafi'. And ask them again, who created? Who will give you rizq? Allah. Then what are you doing here? Actually, they are our wasila to Allah. Now, ask a Muslim, who created samawat al-ard? They say, Allah. Then what are you going to this qabr, this shrine? No, they are wasila to Allah. Okay, what are you doing here? Oh, they are, actually, I'm here to seek shafa'at of them. So they are our intercessors. So apparently, it's looking the same, and that's why they apply it on Muslims. You see these ayat. And always they give these ayat, and especially our youth. It is very dangerous. When they talk to our youth, they read these ayat. But let me analyze these ayat for you and see what kind of sophistry they actually use. You know the word sophistry? Sophistry is something that looks like logical, but it is not. It is actually kind of deception. Why? Read ayat number 18, Surah Yunus. When it says, وَيَعْبُدُونَ. See the difference? It's huge difference. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. First of all, the difference between Muslims and mushrik is this. What? Those people, they worship the idols other than God. Worship them. Ask any Muslim, do you worship any shrine? Do you worship anyone other than Allah? No. So here is the basic difference. That Quran is talking to them. Quran is describing them as worshippers of things other than God. How can you apply the word worship on a Muslim who is worshipping only Allah and he says, Iyyaka na'budu. Oh Allah, I worship you only. How can you apply it? This is one. There are so many, but we have very little time. The second thing is, but you say, okay, but you see, they also are saying they are our shafi'. Yes. They say they are going to make us close to Allah. Yes. That's a huge difference. No comparison at all. Why? Because Quran says their shirk is not their denial to Allah.
They accept Allah, but their shirk is what? They make shafi' and wasila by themselves. Making this wasila and shafi', you make it from yourself, this is shirk. But if it is made by Allah subhanahu wa ta'ala, it is tawheed. Do you understand what I'm saying? See the difference? Where is your aql? أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَتَّقُونَ. So they say, what are you doing here? Why? Why are you worshipping these? They say, because they are our shafi'. How can they be your shafi'? You making an idol with your hands and say they are our shafi'. This is your shirk. They are not mushrik because they don't accept Allah. No. سَيَقُولُونَ Allah. Allah is Raziq. Allah is creator. Then why they are mushrik? Because they are making wasila by themselves, rejecting the wasila made by Allah subhanahu wa ta'ala. See where is shirk and where they are applying it? Originally, mushriks are the people who make anybody else their shafi' by themselves. You say, okay, you say, اهدنا الصراط المستقيم. You say, إياك نعبد وإياك نستعين. Once you say, oh Allah, we worship you only, then why you seek help of somebody else? Because you said, إياك نستعين, we will seek help from you, Ya Allah only. See, ibadat of Allah only. We seek help from Allah only. Allah's help only. How Allah's help only? You're saying, Ya Ali, because we know and we can prove it, and Quran has proved it, and history has proved it. Allah is the one who will help. Allah's help is Ali ibn Abi Talib. Are you with me? Allah's help is Ali. But the helper is who? Allah. We're asking Allah to help us. Allah will help us through Ali ibn Abi Talib. Rasulullah asked Allah, Ya Allah, help me in Khaybar. Allah said, go and call Ali ibn Abi Talib. We don't think that we are calling someone. See, min dunillah. This is also, actually the key word is here, which they ignore. There are two things, two words, two terms. One is min Allah, one is min dunillah. Do you know, non-Muslims, they have objection on us. They say, you say shirk and tawheed. You do the shirk when you go around Kaaba. Who lives here? Who lives? Allah lives here? Then why you say Allah is everywhere? If Allah doesn't live here, so why you are going around just stones? You kissing a stone. You are, respecting all objects there in Hajj that are stones. Now they say the same word. They say, when we do it, you say we are mushrik. But when you are doing it, how can it become tawheed? You are worshipping all this. We say, no, we are not worshipping Kaaba. Why? Subhanallah. Ask Muslims what their answer is to them. If you say, no, we are not worshipping Kaaba, they will say, we are not worshipping idols. We're just making them just wasila. You are worshipping Kaaba. You are worshipping this black stone. The Muslims say, no, I'm not worshipping. Then what? What are you doing there? So, nobody has the answer except us, alhamdulillah. Tell me why. Because we say we are not worshipping it, and the evidence of that and the proof that we are not worshipping Kaaba is this, that we did not make Kaaba. Kaaba was made by Anbiya, ordered by Allah subhanahu wa ta'ala. Allah said, O Ibrahim, you are my representative, you make this Kaaba. He made it with the order of Allah. Something which was in the order of Allah, it belongs to Allah. We have nothing to do in making this Kaaba. We did not make Kaaba. And Kaaba is hidayat. Kaaba is guidance according to Quran. Hudan linnas. This is hidayat for all humans on earth. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى, not just للناس, وهدى للعالمين. This Kaaba is هدى للعالمين, is guide for all alamin. But we did not make this guide. We did not select this guide. We did not say, let's select a house so that we can go around it. We did not do that. Because this is guidance. The guidance should come from Allah subhanahu wa ta'ala. So when you say, اهدنا الصراط المستقيم, the same about Quran, the same about Rasul. Anything that gives you guidance, anyone that gives you guidance, you receive guidance from Quran, from Kaaba, from Rasul, they should be from Allah subhanahu wa ta'ala. The hadi should be from Allah. Now, let me tell you what is shirk. Who is doing against إياك نعبد? When you say إياك نعبد, then you say اهدنا الصراط المستقيم. Oh Allah, guide us to right path. You're asking Allah to guide you.
you to right path, so you have to wait until Allah will provide guidance to you, and He will tell you, this is guidance for you, this is guide for you, this is guidance for you. Instead, you make somebody your own guide, and you try to provide guidance for yourself with your own hands. This is actually against Iyyaka na'budu. Allah says, from me, He is your guide, He is your hadi. And you say, no, we are not going to accept what has been announced in Ghadir. We will make one for us within ourselves. When you do yourself a hadi, this is against Iyyaka na'budu. You just said Iyyaka na'budu and you're making hadi by yourself. No, he is not hadi. If he's not hadi, then why, if somebody does not accept it, he becomes kafir? If it is not hidayat, then a president of any country, if you don't accept him, so what? Are you becoming kafir? But if you say, so these people, if you don't accept them, you are kafir. Okay, if you don't accept them, you are kafir. Why? Because are they deen? Are they religion? Yes, they are part of religion. Who made them? Allah? No. Who? You. When you made them, making somebody part of religion, this is shirk. This is kufr. Salat Muhammad wa Ali Muhammad. One more salawat. So I'm going to, switch the channel from one language to another language. I know many youth are sitting here. I always say that, and I always respect them and the parents both, that when I speak Urdu, because those 2 days I was, just speaking English until the Messiah. I want to keep it balanced. And I received some feedback as well. So see, when I turn to Urdu, still there are so many important points to this. I don't want the youth to miss those points. 2 things. Number 1, youth, please learn Urdu. I remember on this minbar, more than 25 years ago, I had emphasized on this language. I said, you should learn Urdu. When I say should, it means what? It means, see, this is a language. You are losing nothing, but you are gaining. You are getting something. You are not losing. Easily, you can learn your language. Your language is your culture. Your language is something that keeps you close to your identity. Don't lose it. Do you know how many people here, they feel proud of being bilingual in this country? They say, I'm bilingual. Even in your resume, will make a change, will make a difference in your resume. So speak Urdu at home, easy and free, with spending nothing extra, no efforts. Speak Urdu in your childhood. And I always give my own example. Alhamdulillah, I raised in Najaf. My first language is now Arabic. Arabic is my first language. Urdu is my second language. English is my maybe fourth language. No, I think fifth language, because Farsi and Hindi, then English. So I learned all these languages later on. Arabic is my original. My schooling language was Arabic. But I know Urdu. Why? Because I learned in my childhood. And credit goes to my parents. So parents, please, let your children speak Urdu. I know some parents want to practice their English with their kids. Don't do it. You have so many other places to practice. Do that somewhere else, not with your children. Let them learn one thing, one extra. Okay, those who are, mashallah, now in such an age that they have missed that opportunity, still you have the opportunity. In colleges, in the universities, you have so much. I know so many of the youth who learn Arabic, mashallah, they now speak very good Arabic. They learn in their college, extra classes. Take some classes, Urdu classes, learn Urdu. So this is one thing. The second, by then, until you learn Urdu and your parents emphasize on Urdu, until then, what you do? You're listening to Urdu, you're coming and sitting in Urdu majlis. So do one thing. This is for the youth, okay? Please do that. What? Ask your parents, whenever you get a chance, while going back, while driving, or when you reach home, ask your parents, what did Maulana say in Urdu? Ask them. If you ask them, you're going to help me. Then I will, I don't need to say, Tawajjuh hai, Tawajjuh farmai. I don't need to say that. Reflect, please. Are you with me? I don't have to say it, because every parent is going to listen carefully to Urdu speech, because their children are going to ask, what did Maulana say? Okay? They cannot say, oh my God, it was so good speech. What was the point? Oh, I don't know. Salawat Muhammad Ali Muhammad.
ذرا اس سورہ کو پڑھیں، اس میں اتنے موضوعات ہیں، میں کیسے 4 مجلسوں میں کور کر سکتا حقیقتاً. اور اس کو پڑھیں ایٹ لیسٹ. یہ دیکھیں، یہ توسل کا مسئلہ تھا، شفاعت، اس کو اپلائی کر رہے ہیں، چپکا رہے ہیں کہاں؟ مسلمانوں پہ. ایسی آپ اور دیکھیں، بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی. اور ظاہر ہے کہ اس کے دلائل تو بہت ہیں، اس کے اوپر اشرے کے اشرے پڑھے گئے ہیں، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں. لیکن میں صرف قرآن، سب سے پہلے تو ہماری حد کہاں ہے؟ قرآن، ہم اس میں ہی ہیں. دوسری کیا ہے کہ اس قرآن میں بھی ہم نے اپنے آپ کو پابند کر لیا ہے ایک سورہ کے اندر. تو اس سورہ میں ابھی میں نے آپ کے سامنے 18ویں آیت پڑھی تھی، آپ اور آگے جائیے تو آیت نمبر 30. چونکہ کل ہم جہاں پہنچے تھے تھوڑی سی وہ آیت اس سے ریلیونٹ ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اور پھر 25ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہ آپ کو اگر وقت ملا تو بعد میں پڑھوں گا نا انشاءاللہ. اس کو کل ہم کنٹینیو کریں اور کل جو ہے کنکلوژن کی مجلس ہوگی. بہت اہم مسائل دیکھیں. آیت نمبر 30 میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا. آپ کو یاد ہے کل کی مجلس کہاں روکی تھی؟ لفظ مولا پر. ٹھیک ہے، آیت نمبر 30 میں لفظ استعمال اللہ نے کیا، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاہم الحق. جو لوگ شرک کی بات کرتے ہیں، مشرک کون ہے بتاؤں میں؟ آؤ سن لو مسلمانوں، کون مشرک ہے قرآن کی نظر میں نہیں کہہ رہا ہوں، مجھ کو پکڑ لینا بالکل. آؤ اگر میں غلط کہوں. خدا کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن سب اپنے اعمال اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ لیں گے، اس کو ایکسپیرینس کریں گے، دیکھیں گے کہ اچھا میں نے یہ کیا ہے. وردوا الی مولاہم الحق، اور سب کو الی اللہ، سب کو اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا. جب کہا کہ اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا تو اتنا کہنا کافی تھا. بس توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ آپ کے بچے آپ سے پوچھنے والے ہیں کیا کہا مولانا. کیا اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا؟ انا للہ و انا الیہ. ٹھیک ہے نا. اب یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا، اللہ کی ایک صفت بیان کی. کس خدا کی طرف پلٹایا جائے گا؟ کون ہے وہ اللہ؟ وہ صفت کیا ہے؟ مولاہم الحق، وہ خدا جو ان کا مولائے برحق ہے. مولا برحق ہے تو یہ کیوں کہا کہ ان کا برحق مولا ہے؟ اس کی طرف پلٹ، اس لیے ان کا شرک کیا تھا بتاؤ؟ کیا خدا کو رازق نہیں مانتے تھے؟ کیا مانتے تھے؟ قرآن کہہ رہا ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا. کیا وہ خدا کو خالق نہیں مانتے؟ نہیں، خالق بھی مانتے تھے. کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے؟ نہیں، اللہ کو بھی مانتے تھے. رسول اللہ کو جو محصور کیا تھا 3 سال کا وہ حصار جو تھا، وہ سیج، اس کے لیے جو آپس میں ایگریمنٹ سائن کیا تھا، اس میں اسٹارٹ ہی بسمک اللہم سے کیا تھا، اے اللہ تیرے نام سے ہم یہ کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ دیمک نے سب کو کھا لیا تھا علاوہ اللہ کے نام کے. یاد ہے نا؟ اس کا مطلب مشرک تھے، خدا کو مان رہے تھے، اللہ کو مان. ان کا شرک کہاں ہے؟ دیکھیں آپ کو خدا کیسے شرک سے بچانا چاہتا ہے مسلمانوں کو. سنیے، ان کا شرک یہ ہے کہ وہ خدا کو خالق بھی مان رہے تھے، خدا کو وہ رب بھی مان رہے تھے، خدا کو وہ رازق بھی مان رہے تھے. کیا نہیں مان رہے تھے خدا کو؟ کیا خدا کو مولا نہیں مان رہے تھے؟ توجہ ہے نا؟ مولا ہونے کے منکر تھے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا وہ ہوتا ہے، مولا کا مطلب سب اسی کا اختیار. صرف اس نے خلق کر کے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، ہر بات کا اس کو اختیار ہے. اب ہر بات وہ تمہارے لیے ڈیسائیڈ کرے گا، اس لیے کہ وہ تمہارا مالک ہے. تم اس کے سارے ڈیسیزن جو وہ کہے اس کو مانو. یہ ہے مولا. اب سنیں سورہ محمد کی آیت نمبر 11، یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ پڑھیے گا، آپ کو لطف آئے گا. ایک وقت ایسا آیا جب مشرکین کھڑے ہو کر بلندی پر آواز دے رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، مسلمانوں کو خطاب کر رہے تھے. کہتے ہیں مسلمانوں سنو، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، ان کا بت، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے، ہم جیتنے والے ہیں، جیت ہماری ہوگی. وہ لوگ عزا لے کر آ گئے تھے جنگ میں. ہمارے پاس عزا ہے، اب سب تم ہار جاؤ گے، اس لیے کہ ہمارے پاس دیکھو یہ عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. اب سارے مسلمان سن کے پریشان ہوئے، جواب کیا دیں؟ یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ کہ جواب دو نا، کچھ بولو کچھ. اب جواب نہیں آ پا رہا ہے، کچھ بول نہیں پا رہے ہیں. تو ایک اٹھا وہ جو ہمیشہ اٹھتا تھا، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں جواب دیتا ہوں ان کو. کہا دو جواب. آواز دی، اللہ مولانا ولا مولا لکم. ارے تمہارے پاس عزا ہے، ہمارے پاس مولا ہے. اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. تمہارا کوئی مولا نہیں. کیا بات کہی؟ تمہارا کوئی، ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں. آیت نے کیا کہا؟ ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا. آیت نمبر 11، ذالک بأن اللہ مولا الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولا لهم. یہ سب کچھ ان کی جو حالت ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ مؤمنین کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں. کافروں کا کوئی مولا نہیں.
تو اب سمجھ میں آئی بات. کافر اور مسلم کا فرق کیا ہے؟ مسلم وہ ہے جس کا مولا ہوتا ہے، کافر وہ ہے جس کا کوئی مولا نہیں ہوتا ہے. جی کفر کے فتوے دینے والے ضرور میری اس اسپیچ کو سنیں. ہم سے کہتے ہیں آپ کیوں نہیں کفر کے فتوے دے؟ بھئی ہم تکفیری نہیں ہیں، جو بھی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ثنا کو پر ہمارے وہ مسلمان ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں، مگر ہم پر کفر کے فتوے عائد ہوتے ہیں. کیوں؟ اے علی کو مولا مانتے ہیں. تو سنو، پہلا سٹیج کیا ہوا کہ جس کا کوئی مولا نہیں ہوتا وہ کافر ہوتا. ارے کہاں ملا؟ یہ تو اللہ کو مولا کہا. ہاں سنو سنو سنو، اللہ کو کیا کہا؟ مولا کہا. تو کہا کہ مولا جس کا ہوتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے. اللہ کا، اللہ مسلمانوں کا، بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، جو صاحبان ایمان ہیں ان کا مولا اللہ ہے، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. یہ بات ہو گئی نا. اب خدا نے کہا یہ پتہ کیسے چلے کون مجھے مولا مان رہا ہے؟ اللہ کو کون مولا مان رہا ہے؟ بھئی جیسے یہ کافر جو ہیں اللہ کو مان رہے تھے مگر پھر بھی عبادت بتوں کی کر رہے تھے، خدا کو مان رہے تھے، عبادت بتوں کی. تو اب پتہ کیسے چلے کہ مولا خدا کو مان رہے ہیں یا کسی اور کو مان رہے ہیں؟ یہ مسلمان کیسے پتہ چلے؟ تو کہا اس کا علاج میں کرتا ہوں. خدا نے کہا سورہ احزاب میں کہا سنو، یہ جو رسول ہے میرا نبی نا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ میرا نبی تمام مؤمنین کے نفوس پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے. اولا بالتصرف ہی کو مولا کہتے ہیں. یہ میرا نبی تم سب کا مولا ہے. یا اللہ ہم نے تو سنا تھا کہ تو ہمارا مولا ہے. کہاں؟ میں تمہارا مولا ہوں. اب جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا نبی مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں اس کا میرا نبی مولا ہے. اب تم تاکہ نبی کے بعد بغیر مولا نہ رہ جاؤ تو نبی نے آواز دی کہ بھئی جو خدا نے کہا وہ میں کہہ رہا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. آپ حضرات گزارش ہے بس جزاک اللہ. جیتے رہو بیٹا. مجلس اختتام کی طرف جا رہی ہے، تھوڑا سا آپ حضرات آگے آ جائیے، تھوڑا سا آگے آئیے. جزاک اللہ. صلوات پڑھیں، آگے آئیں. اور ایک صلوات پڑھیں محمد علی محمد. سمجھے؟ ردو الی اللہ مولاہم الحق. یہ مشرک، تم نہیں مانتے خدا کو مولا اس لیے تم مشرک ہو. جاؤ بھاگو یہاں سے، کیونکہ تم مشرک ہو. کیوں؟ ارے ہم تو اس کو رازق مانتے ہیں، مانتے ہوگے. ہم اس کو خالق مانتے ہیں، مانتے ہوگے. مولا مانتے ہو کہ نہیں؟ نہیں. تو چلو تم مشرک ہو. اب اور آئے کچھ لوگ، یا رسول اللہ ہم تو آپ کو بہت مانتے ہیں. کیا مانتے ہو؟ اولا بالتصرف مانتے ہو کہ نہیں؟ جو اولا بالتصرف یعنی جو مجھے مولا مانے وہی مومن ہے. جو مجھے مولا نہیں مانے، چلو ہٹو. اس کو قرآن نے منافق کا لفظ دیا، ایک لیبل لگایا. یہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں زبان سے نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. پڑھو قرآن، قرآن کی روشنی میں ہر بات کر رہا ہوں الحمدللہ. تو اب جب یہ بات طے ہو گئی کہ وہ جو خدا کو نہ مانے مولا وہ مسلمان نہیں، اور جو رسول کو مولا نہیں مانے وہ بھی مسلمان نہیں. اب رسول اللہ نے لفظ کیوں منتخب کیا؟ لوگ کہتے ہیں سیدھے سیدھے کہہ دیتے، بات واضح ہو جاتی، کلیئر ہو جاتی، بحث ہی نہیں رہتی. کیا کہتے ہیں؟ میں تمہارا رسول ہوں اور یہ تمہارا امام ہے، یا جس کا میں رسول ہوں اس کے یہ امام ہے. بھائی مان لیتے آپ؟ کہاں اس وقت مان لیتے. اچھا چلو، جو نہیں کہا اس کو مت مانو، جو کہا وہ تو مان لو. نہیں دیکھیں آپ بہانے دیکھیں، بہانے. بھائی مسلمانوں میرے بھائیوں، بہانے نہیں چلیں گے. یہ قرآن یہ جو سورہ ہے سورہ یونس، اس میں یہ فل ہے بہانوں سے کہ مشرکین بہانے کیا بناتے تھے. کاش میرے پاس وقت ہوتا تو ان کے بہانے آپ کے سامنے پیش کرتا، پھر آپ اپلائی کرتے. سارے وہی بہانے ہیں جو آج مسلمان کر رہے ہیں، وہی اسی ٹائپ کے بہانے. ارے اللہ دکھا کیوں نہیں دیتا؟ اے فرشتہ کیوں نہیں آ جاتا؟ ایسا کوئی قرآن ہم ٹچ بھی تو کر لیں ذرا. بہانے. ارے بھئی یہ ہے تو صحیح تمہارے سامنے، دکھا تو رہے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں تو ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو نہیں دکھا دے. اور کیا دکھا دے؟ دکھا تو دیا. نہیں اس طرح دکھا دے اور اس طرح دکھا دے. بھئی نہیں، وہ علی کو بتا دیتے، نام لے دیتا. اگر قرآن نام لے دیتا. ابے قرآن کے نام لینے میں اور نبی کے نام لینے میں فرق بتاؤ کیا ہے؟
یہیں سے میں یہ کہہ رہا ہوں انکار دین شروع ہوتا ہے. جہاں انسان یہ کہے کہ نہیں قرآن میں ہوتا تو مان لیتے, رسول کہنے تو نہیں مانیں گے. ما آتاکم الرسول فخذوہ, ما آتاکم, یہ میرا نبی جو تمہیں دے دے. یہ حدیث نہیں ہے, یہ قرآن ہے. میرا نبی جو تمہیں دے دے لے لو. ابے تمہیں مولا دے رہا ہے لے لو. امام نہیں کہا, اب دوسری جگہ کہا نہیں یہاں, مگر یہاں نہیں کہا. کیا کہا بتانا ذرا. مولا کہا. اچھا کہا کہ نہیں کہا یہ بتاؤ پہلے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ناصبی لے کے آ جائیں, علی کے بڑے سے بڑا علی کا دشمن لے کر آ جائیں, میں چیلنج کر رہا ہوں, یہ چیلنج رہے گا انشاءاللہ ہمیشہ. لاؤ کوئی ایسا آدمی جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے غدیر میں اعلان نہیں کیا اور نہیں کہا کہ علی تمہارے مولا ہیں. یہ من کنت مولا نہیں کہا رسول نے. لے آؤ کسی کو, بڑے سے بڑے دشمن کو علی کے, ہمت ہے تو کہے. کہ نہیں کہا تو ہے. تو کیا کہا ہے؟ مولا کہا ہے. تو پھر کیوں نہیں مانا؟ نہیں مگر مولا کا مطلب یہ ہے. بھائی سنو, یہ تو ہم بعد میں طے کریں گے کہ مولا کا مطلب کیا ہے. پہلے یہ بتاؤ کیا کہا ہے. کہا وہ مولا کہا ہے. تو مولا کہا ہے نا, تو جو انہوں نے کہا ہے وہی تم کہنے لگو. اب جب بھی علی کا نام لو کچھ اور مت کہنا, مولا علی کہنا. ارے بھائی وہ تو کہو جتنا مان رہے ہو, اسی سے پتا چلتا ہے کہ بہانے ہیں. مولا, چلو ہم کوئی بحث میں نہیں جا رہے کہ کیا کہا تھا. چلو امام نہیں کہا نا, کیا کہا؟ مولا کہا. تو مولا تو کہو نا, امام علی مت کہو, مولا علی تو کہو. اب ہم کیا کریں کہ لفظ ہی وہ یوز کیا رسول اللہ نے جو کسی اور نام کے ساتھ فٹ ہی نہیں ہوتا. ٹرائی بھی مت کرنا. اور خیر یہ تو میں کہہ رہا ہوں ٹرائی نہیں کرنا, میں کہہ رہا ہوں خدا کی قسم کیا اعجاز الہی ہے, کسی نے آج تک ٹرائی ہی نہیں کیا. ہر لفظ ٹرائی کیا. امیر المؤمنین, خلیفۃ المسلمین, امام, اب تو گلی گلی امام ہیں, سارے ٹرائی کر لیے, آج تک نہیں ملا کوئی کہنے والا کہ میں تمہارا مولا ہوں. اس لیے کہ اس کو پتا ہے نام جو ہے لفظ اللہ نے جو ردم رکھا ہے لفظ علی میں. میں ردم کی بات کر رہا ہوں, لوگوں کو ردم بڑا پسند آتا ہے نا, تو ردم جو ہے مولا علی, یہ جو ردم بنتا ہے یہ کہیں بنتا ہی نہیں. اس کو فقیر بھی سمجھتا ہے کہ ملتا ہے تو مولا علی کے نام سے ملتا ہے, کسی اور کا نام لیں گے کبھی نہیں ملے گا. علی علی, آدم کا مولا علی علی, عیسیٰ کا مولا علی علی, من کنت مولا علی علی. نعرہ حیدری محمد والے علی علی. ماشاء اللہ, زندہ باد, سلامت رہیں آپ سب, سلامت رہیں ماشاء اللہ. بھائی یہی ہے دین, یہی دین ہے, اس میں ذرہ برابر شک نہ کرنا. بس یہ علی ہی تو دین ہے. کل دین ہے, کل ایمان ہے, کل اسلام ہے, سب کچھ بس علی ہے. علی کو ہٹا دیا تو سب کچھ کھو دیا. علی مل گئے تو سب کچھ مل گیا. یہ تو کہا کیا کہ مولا کہا. اب دیکھیں, میں اپنے مسلمان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, خدا کے لیے غور کرو, توجہ کرو, نہ میری سنو نہ کسی اور کی سنو. یہ بتاؤ کہا کہ نہیں کہا؟ کہا یس کہا. تو کہا مگر مولا کہا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اللہ اور رسول جب کبھی علی کی یا اہل بیت کی بات کر, اس میں آپ کے لیے بہانے کے راستے چھوڑتے ہی نہیں ہیں. آپ یقین جانیں یہ خاص توجہ کیے ہم نے ان آیات پر کہ جو اہل بیت کی شان میں ہیں, اس میں آپ کو کسی کتاب کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ الفاظ ایسے استعمال کرتا ہے کہ آپ کسی اور طرف جا نہیں سکتے. اب یہ کہا نا کہ کیا کہا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. کہا نا کہ ہاں یہ تو کہا, مگر اس کا مطلب ہی نہیں ہے. دیکھو جو بھی مطلب, جو بھی آپ جو مطلب لے لیں, ہمیں پریشانی نہیں ہے, آپ لے لیں, کوئی بھی ایک معنی لیں. 21 مطلب ہیں مولا کے, 21. ان میں سے صرف 3 اپلائی ہو سکتے ہیں. 3 کے علاوہ مثلا ایک کزن ہے, جس کا میں کزن ہوں اس کے علی کزن ہے. ایک چچا کے معنی میں, جس کا میں چچا ہوں اس کے علی چچا ہیں. کیسی بات ہے. اور ایک مثلا اس کا غلام بھی ہے. یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس پر یہ لفظ اپلائی کرنے کے لیے. 21 معنی ہیں, تاکہ کچھ ریسرچ کریں. ان میں سے صرف 3 معنی اپلائی ہوتے ہیں. ایک ہے مددگار, تو اس کا مطلب کیا ہوا, جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے.
تو یہ مانیں گے آپ یا اس کو بھی کاٹ دیں گے تاکہ دو رہ جائیں صرف؟ کہا نہیں اس کو لے سکتے ہیں. اچھا اگر اس کو لے سکتے ہیں تو اتنا تو آپ نے مان لیا کہ صرف خدا مددگار نہیں ہے، رسول بھی مددگار ہیں، علی بھی مددگار ہیں. یہ تو مان لیا کہ او نہیں ہم نے اس طرح سوچا نہیں تھا. اچھا اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں اس والے کو لفظ کو. اب دو رہ گئے. کیا؟ دوست. یہ بہت زیادہ پریفریبل ہے لوگوں کو. اب ایک لفظ کیا رہ گیا اس کے معنی؟ دوست. دوست ہے، چلیں دوست، ہم بھی سوچ لینا، ہم بھی تو غور کریں. چلو دوست مان لیا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ دوست کہاں؟ جس کا میں دوست ہوں علی اس کے دوست ہیں. اچھا لگ رہا ہے آپ کو کہ جی مان جائیں گے آپ؟ جی بیک آف تو نہیں ہوں گے، پلٹ تو نہیں جائیں گے، ہٹ تو نہیں جائیں گے؟ کہنے نہیں صحیح ہے، تو یہ تو اٹس فائن. جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، تو بس پھر مان لو، یہی بات مان لو. جس کے رسول دوست ہیں اس کے علی دوست ہیں. اب جو علی کا دوست نہیں وہ نبی کا دوست نہیں. اب جو علی کے مقابلے پر آ جائے وہ نبی کے مقابلے پر آ گیا، مانو گے کہ نہیں؟ کہ ارے نہیں اس طرح سوچا نہیں تھا. نہیں سوچا تھا تو مان رہو یا نہیں؟ بولو بھائی. جس کے دوست ہے نا، تو جس کا میں دوست اس کا علی دوست. اب علی کو دیکھو کہ کہاں کہاں علی دوستی کر رہے ہیں کس سے اور کس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. تلوار سے، زبان سے، کردار سے. کون علی کا مخالف ہے، کس کے علی مخالف ہیں، دیکھ لو. تو کیا کوئی شخص جو علی کے مقابلے پر آ جائے وہ نبی کا دوست ہو جائے گا؟ بتاؤ نبی کا دوست ہو جائے گا وہ؟ کہ اسے سوچا نہیں تھا. تو پھر اس کو ہٹا دو. پھر تو یہ لفظ مانو گے یا نہیں؟ کہ نہیں مشکل ہے مانا. تو پھر چلو ہٹا دو اس کو. اب ایک رہ گیا بس، اور وہ ہے حاکم. جس پر میں اتھارٹی ہوں، جس کا میں حاکم ہوں، جس کا میں آقا ہوں، اس کے علی آقا ہیں. مانو گے اس کو کہ مشکل ہے؟ مشکل ہے تبھی تو لے کر آئے ہیں مشکل کشا کے پاس تم کو. ہاں تو مشکل حل ہو جائے نا. مشکل ہے تو پھر اب کیا رہ گیا؟ اس کے معنی کیا رہ گئے؟ اب تو کچھ رہے ہی نہیں معنی. اب تو نبی ایک ایسی بات کریں جس کے معنی نہیں ہے. کہا ہے کہ نہیں کہا ہے؟ معنی کیا ہیں؟ یہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں وہ ہیں. دیکھیں میرے بھائی، میری بہن، میرے مسلمان بھائیوں، میرے مسلمان بہنوں، خبردار کسی کے کہنے میں مت آنا کہ نبی نے نہیں کہا. اس سے زیادہ کلیئر اور کوئی لفظ ہو نہیں سکتا تھا. کوئی لفظ آپ یقین جانے کوئی ورڈ یوز کرتے نبی اس سے کلیئر نہیں ہوتا. اس لیے کہ مثلا اگر وہ یہ کہتے کہ جس کا میں رسول ہوں اس کے یہ امام ہے، آپ کہتے کلیئر ہوتا؟ نہیں ہوتا. اس لیے کہ آپ نے وہ لفظ نہیں مانا تو وہ بھی نہیں مانتے. جب نہیں ماننا نا پھر نہیں مانتے. وہ امام کا مطلب یہ ہے اور امام کا مطلب وہ ہو جاتا وہاں بھی. اگر یہ کہتے اتنا کلیئر نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر بات محدود ہو جاتی. آپ کہتے کہ وہ کہہ رہے تھے ان سے کہ میں تمہارا رسول ہوں، یہ علی تمہارے امام ہیں. ہمارے لیے نہیں ہے یہ بات. یا وہ اصل میں وہ امام کے دوسرے معنی ہیں. وہ رسول تو الگ بات ہے، امام تو کوئی خاص بات نہیں ہے. امام تو رسول نہ جانے کیا باتیں آتی، کیا بہانے ہوتے. رسول اللہ نے لفظ وہ استعمال کیا کہ اس میں کسی کے لیے کوئی ایکسکیوز چھوڑا ہی نہیں. دیکھو میں رسالت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں نبوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ولایت کی بات کر رہا ہوں. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. یعنی میں جو کچھ میں تمہارے لیے ہوں وہی علی تمہارے لیے ہیں. لفظ بھی نہیں بدلا. آپ کہیں گے ارے ابھی تو آپ کہہ رہے تھے اللہ بھی مولا ہے، تو کیا سب ایک جیسے ہو گئے؟ اسی پہ ختم کروں گا اور مجلس کا وقت تمام ہو چکا. توجہ کیجیے گا، قرآن سے بات ہو رہی ہے تو قرآن ہی میں رہے تو بہتر. لفظ ولی اسی معنی میں استعمال کیا ہے قرآن نے. اللہ مولا ہے، رسول مولا ہیں، علی مولا ہیں. انہوں نے کہا تو تینوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال کیا. جی اس لیے کہ اصل میں یہ ولایت جو ہے وہ ورٹیکل ہے، ہاریزونٹل نہیں ہے. ہائرارکی اوپر سے نیچے آ رہی ہے، لہٰذا ایک ہے، متعدد نہیں ہے. انشاءاللہ کل آپ سنیں گے یہاں جو لفظ صراط مستقیم آیت نمبر 25 میں، اب مجھ کو وقت نہیں ملا آج، اس پر انشاءاللہ کل ہماری بات ہوگی. صراط مستقیم میں جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں سنگولر اور پلورل کی کیا اہمیت ہے، واحد اور جمع کا استعمال قرآن نے کس طرح کیا ہے. غور کرو تو قرآن تو تم کو پھر مزہ بھی آئے پڑھنے میں، سکون بھی ملے تم کو کہ ہاں تم صراط مستقیم پر ہو قائم، اور تمہیں کوئی مولوی آ کے بہکا نہیں دے. مولا مولا مولا، اللہ مولا، رسول مولا، علی مولا. یہ کیسے ہوا؟ تینوں کو مولا کہہ رہے ہیں. ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں بھائی، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. اچھا چلو تو قرآن میں دکھائیے تینوں کو مولا کا ہے. ہاں دکھا دیتے ہیں. آیت نمبر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور رسول تمہارا ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ہر لفظ ایسا ہے کہ کسی اور جگہ اپلائی نہیں ہو سکتا علاوہ اس کے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی. اپلائی نہیں ہو سکتا. اچھا سنیے گا تو اللہ ولی ہے، رائٹ. انما ولیکم اللہ. اچھا اب آئیے
سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257. اوریجنلی یہ 255 سے شروع ہوتی ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، ایگزیکٹلی وہی لفظ جو سورہ محمد کی آیت نمبر 11 میں لفظ مولا کے لیے کہا. اللہ مومنین کا مولا ہے، یہاں کیا کہا؟ اللہ مومنین کا ولی ہے. اللہ مومنین کا، اچھا مومنین کا ولی اللہ ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا، اور جو کافر ہیں ان کا مولا تو نہیں ہوتا لیکن ان کا ولی ہوتا ہے. مگر ولی نہیں، یہ نہیں کہا کہ ان کا ولی کون ہے. اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں. اولیاء کیا ہے؟ جمع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کافروں کے جو ولی ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں. مومنین کا ولی بس اللہ ہے، ایک ہی ولی ہے. باقی جتنی ولایتیں ہیں وہ اسی سے مربوط اور متصل ہیں. اور جو کسی اور کو ولی، اللہ کو ماننے والا ولی مانتا ہے، اللہ ہی سے ولایت لیتا ہے، الگ نہیں ہے. ان کی کیا ہے؟ ایک ہی ولی ہو گیا، ایک ہی ولی ہو گیا، ایک ہی ولی ہو گیا. یعنی سنگولر جب تک ہے جب تک حق ہے. جیسے یہ جمع کے صیغے میں آیا باطل ہو گیا. توجہ ہے. اولیاءہم، ان کے اولیاء طاغوت. اب آئیے پھر واپس ہم آیت نمبر 55 سورہ مائدہ پہ آتے ہیں. تو کتنے ولی جو اولیاء کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، کتنے ولی ہیں یہاں جن کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ، رسول، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا. 3 ہو گئے نا. تو جب 3 ہوتے ہیں تو عربی میں یا انگلش میں یا اردو میں اس کے لیے کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ سنگولر یا پلورل؟ یہاں 10 لوگ بیٹھا ہے یا 10 لوگ بیٹھے ہیں؟ یہاں 10 لوگ بیٹھا ہے اگر ہم نے کہا تو آپ کہیں گے بھائی یہ مولانا پتہ ہے کہاں سے ہیں. سمجھ گئے؟ یہ کسی ایسے علاقے سے نہیں جہاں اردو بولی جاتی ہے. یہ اردو کے الفاظ بھی نہیں جانتے، ان کو واحد اور جمع کا بھی سلیقہ نہیں ہے. تو جمع استعمال ہوتا ہے عربی میں for 3 اور more than 3، اور واحد کا استعمال ہوتا ہے for singular alone، ایک پرسن کے لیے. آیت نمبر 55 میں کیا کہا گیا؟ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اور رسول، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا. تو 3 تو ہو گئے نا کم سے کم. تو یہاں لفظ ولی کیوں استعمال کیا، اولیاء کیوں نہیں استعمال کیا؟ کہا اس لیے کہ ولی تو 3 ہیں، ولایت ایک ہی ہے. اصل ولایت الہی ہے. انما الولایت للہ، ولایت اللہ کی ہے. اب وہ جسے یہ ولایت دے دے وہ ولی بنے گا. اب مسلمانوں کے بنائے ہوئے ولی اور ہیں، اللہ کا بنایا ہوا ولی اور. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بہن محترم، وقت بالکل تمام ہو گیا. معذرت چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اپنے وقت سے آگے بڑھ جاؤں. بہت سے مضامین رہ گئے ہیں، جتنا کچھ عرض کر سکوں گا انشاءاللہ کل کی آخری مجلس سے کنکلوژن ہوگا سورہ یونس کا. تو ولایت ایک ہی ہے. انما ولیکم، انما اولیاؤکم نہیں. بس بائی دی وے ایک بہت ہی اہم نکتہ، اس لیے کہ کوئی بھی دیکھیں کیسا ڈسپشن ہوتا ہے وہ آپ اندازہ کریں. ایک آیت ہے قرآن مجید میں اور انٹرنیٹ پہ کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء کیسے ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا علم سے، عقل سے، حکمت سے اور قرآن فہمی سے دور تک کبھی تعلق نہیں ہوتا، اور خود کو بڑے بڑے ٹائٹل لے کے آ جاتے ہیں. حیرت ہوتی ہے واقعی. توجہ کیجئے. وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ جو ولی ہے یہاں اس سے مطلب دوست ہے. اللہ تمہارا دوست ہے، رسول تمہارا دوست ہے، اور مومنین سب تمہارے، سارے مومنین تمہارے دوست ہیں. تو یہ ولایت کیوں، کیسے آپ کہہ رہے ہیں دوست؟ اس لیے کہ دیکھیں دوسری جگہ اللہ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا کہ المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، مومنین ایک دوسرے کے ولی ہیں. المؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے ولی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے دوست ہیں. تو جب وہاں پر ایک دوسرے کے ولی ہو سکتے ہیں مؤمنین، وہاں تو کوئی رسول اور امام نہیں ہے نا، نہ خدا ہے وہاں. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن المؤمنات ایک دوسرے کے ولی ہیں. تو وہاں بھی لفظ ولی استعمال کیا، یہاں بھی لفظ ولی استعمال کیا. فرق یہ ہے کہ وہاں جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر واحد کا صیغہ ہے، ورنہ تو یہ بھی ولی ہیں. لہٰذا یہاں کوئی خاص بات نہیں، اس سے کوئی ولایت علی کی ثابت نہیں ہو رہی ہے. یہ تو عام مومن سب ولی ایک دوسرے کے. بات سمجھ میں آئی؟ اس آیت کو پیش کر دیا. دیکھیں کتنا فرق ہوتا ہے اور کیسے سفسطہ کیسے پیش کیا جاتا. بھائی غور تو کرو، اتنی بھی عقل نہیں ہے. خدا تم سے پوچھے گا، پہلا سوال جو تم سے ہوگا ہے کہ تم کو عقل دی تھی کہ نہیں. باقی سوال سب بعد میں ہوں گے. عقل دی تھی؟ جی دی تھی. تو بس اس عقل کو تم نے صرف اپنی دنیا داری میں یوز کیا، قرآن فہمی میں یوز نہیں کیا. میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مؤمنین ایک دوسرے کے ولی ہیں. وہاں یقیناً اس کے معنی دوست کے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. جب ولایت دونوں طرف سے برابر ہو تو یہ دوستی ہے، مگر جب ولایت ون وے ہو اور دوسری طرف سے صرف اطاعت ہو تو یہ حکومت و ولایت الہی ہے. وہاں کیا یہ کہا کہ تمہارا ولی اللہ اور رسول
اور یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں اور تم ان کے ولی ہو. یہ کہا نہیں, جسٹ ون وے ولایت آئی. یہ جو ون وے آ رہی ہے ہم اسی ولایت کی بات کر رہے ہیں, اسی کو مولا کہتے ہیں. لیکن جب دونوں سائڈ سے ہو, تم ان کے ولی, تم ان کے ولی, اب آپ کو کوئی اتھارٹی اپنے کسی بھائی کے اوپر نہیں ہے, لیکن آپ ولی ہیں. ولی اس معنی میں نہیں ہے اتھارٹی کے معنی میں, پھر دوستی کے معنی میں, اس لیے کہ پلٹ کر اس کی بھی آپ کے اوپر ولایت آتی ہے. تو ایک دوسرے کے ولی, یہ ولایت. میں یہ کہتا ہوں اگر مسلمان ان حقائق کو سمجھ لے, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کس جگہ کنفیوز ہے مسلمان. میں دیکھنا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں, اور جو باتیں وہ ہمارے بھائی کرتے ہیں کچھ, کیوں کنفیوز, کس جگہ؟ اس لیے کہ اتنے کلیئر ہیں مسائل قرآن کے. قرآن ہدایت ہے, اور ہدایت بہت ہی کلیئر ہوتی ہے, صاف ستھری ہدایت ہوتی ہے. یہ کتاب حکیم ہے, ابتدا ہی میں سورہ یونس میں یہ بات کہی گئی ہے. حکمت والی کتاب ہے, حکمت کو استعمال کرو, عقل کو استعمال, تمہیں ہر چیز نظر آ جائے گی. ہر موقع پر دکھایا, بتایا, سمجھایا. غدیر سے لے کر کربلا تک کہاں کنفیوز ہو وہ بتاؤ. غدیر سے پہلے پہلا اعلان رسالت سے لے کر دعوت ذو العشیرہ سے لے کر غدیر, اور غدیر سے لے کر کربلا, اور کربلا سے لے کر آج تک کون سا مرحلہ ہے جہاں تمہیں کوئی کنفیوژن ہو رہا ہے؟ اتنے مسائل صاف ہیں, کلیئر. حسین ابن علی نے کھڑے ہو کے ایک سوال کر لیا, کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ تو یہ بہانے ختم کر دیے جائیں کہ اگر قرآن میں ہوتا. عربی تمہارے سامنے حسین ہیں, حسین ابن علی ہیں تمہارے سامنے, مانا, احترام کیا, عزت کی. سمجھ میں آ رہا تھا نا کہ کون ہے؟ پوچھ لیا کہ تم مجھ کو نہیں جانتے؟ اس نے کہا میں آپ کو جانتا ہوں. عمر سعد نے کہا اور اتنا جانتا ہوں, یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کو قتل کرنے کے بعد میں جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتا. کہا اتنا جانتے ہو پھر کیوں قتل کرنے آئے ہو؟ تو کہا بغضا منا لابیک, یہ آپ کے باپ کی دشمنی ہمیں آپ کے مقابلے پر لے کر آئی. یہ جو دشمنی ہوتی ہے, جب کسی کو کسی سے دشمنی ہو جاتی ہے نا, وہ دشمنی پھر وہ اولاد سے نکال. شیطان کی دشمنی آدم سے تھی, مگر اس نے کہا میں بنی آدم کو بہکا. دشمنی کسی سے نکالی جا رہی کسی سے. اصل دشمنی بنی امیہ کی رسول اللہ سے, وہ نکالی جا رہی ہے اولاد سے. بنی امیہ کے انہی افراد کو علی سے دشمنی رسول اللہ کی وجہ سے تھی, لیکن اب نکالنے ہیں علی کی اولاد سے. اب جب حسین شہید ہو گئے تو اب تو دشمنی تمہاری ختم ہو جانی چاہیے. ان بیواؤں کو, ان یتیموں کو اسیر کیوں کیا جا رہا ہے؟ دنیا کے کس قانون میں ایسا ہے؟ کون سی قوم ایسا کرتی ہے کہ عورتوں کو اور بچوں کو اسیر کرے؟ اس کے بھی اصول ہیں, جنگ کے بھی اصول ہیں پوری دنیا میں, ہر مذہب میں, ہر قانون میں, ہر ملک میں اصول ہیں جنگ کے. بیویوں کو اسیر کرنا, وہ بھی کس کو؟ فاطمہ کی بیٹی, اسے اسیر کیا جا رہا ہے. اسے اسیر کر کے کہاں لایا جا رہا ہے؟ شرابی کے دربار میں. اور دیکھیں دشمنی کس حد تک ہے حسین سے. حسین سے دشمنی, بچے تھے, بچوں کو تماچے بھی مارے جاتے تھے, بچوں کو دکھا دکھا کر پانی بھی بہایا جاتا تھا, بچے اونٹوں سے گرتے بھی تھے, بچوں کو اذیتیں دی جاتی تھیں, بچے اپنی ماں کو پکارتے تھے, ماں ان کی مدد نہیں کر پاتی تھی, بہن اپنے بھائی کو پکارتی ہے, بھائی مدد نہیں کر پاتا ہے. یہ سارے حالات ہو رہے تھے بچوں کے ساتھ. مگر ایک بچہ نہیں تھا, بہت بچے تھے, بہت سے بچے گرتے تھے, قافلے کو آگے لے جایا کرتے تھے, بچے مر جاتے تھے, مائیں تڑپ کے رہ جاتی تھی. لیکن ایک سوال کچھ لوگ کرتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کسی نوجوان کے ذہن میں یہ سوال آ جائے کہ جب بچے بہت تھے اور سب اسی چھوٹے چھوٹے بچے سب پیاسے تھے, تو پھر سکینہ ہی کا ذکر کیوں اتنا ہوتا ہے؟ سکینہ کا ذکر اسی وجہ سے ہوتا ہے. دشمنی حسین سے تھی, مگر نکالی جا رہی تھی ننھی سکینہ سے. تاریخ بتاتی ہے کہ جب سب بچوں کو تماچے مار کے کوئی ظالم ہٹتا تھا, تو دوسرا ظالم کہتا تم کو پتا ہے تم نے یہ جو تماچا مارا کس کو مارا؟ کہا کون تھی؟ کہ یہ سکینہ تھی. کہا یہ وہی حسین کی بیٹی؟ کہا حسین کی بیٹی. تو وہ پلٹ کے آتا تھا, ایک تماچا صرف سکینہ کو اس لیے مارتا تھا کہ وہ حسین کی بیٹی, ایک تماچا سکینہ کو اس لیے لگ رہا ہے کہ حسین کی بیٹی. اللہ اکبر, کیا مظالم ہے, کیا ستم ہے. آپ سوچیں یہ بچے ہیں, یہ سکینہ ہے, حسین کی بیٹی ہے, پانی کے لیے تڑپ رہی ہے. ایک جملہ کہہ دوں, میں اکثر پوچھتا ہوں, آپ کے دل کو ٹچ کرے گا یہ سوال میرا. اگر کوئی یہ پوچھے کہ حسین کب تک پیاسے تھے, تو آپ کیا کہیں گے؟ عصر عاشور تک. علی اکبر کب تک پیاسے تھے؟ شہادت کے وقت. عباس کب تک پیاسے تھے؟ عصر عاشور تک. اب اگر آپ سے پوچھا جائے یہ بتاؤ سکینہ کب تک پیاسی تھی؟ بتاؤ زینب کب تک پیاسی تھی؟ کس کے پاس اس کا جواب ہے؟ خدا کی قسم کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کو نہیں معلوم یہ بیبیاں کب تک پیاسی تھی, کتنا پانی ان کو ملتا تھا, کتنا پانی ان کو دیا جاتا تھا, کسی کو پتا ہی نہیں. یہ مظلوم بچے ہیں, وہ پیاسے بچے ہیں جن کو عمدن پیاسا رکھا جا رہا ہے, اور نہ صرف پیاس کی اذیت دی جا رہی ہے, ذہنی تکلیف بھی دی جا رہی ہے. قافلہ ایک جگہ رکتا ہے, شمر اپنے تمام سپاہیوں کو پانی پلانے لگتا ہے. ایک مرتبہ سکینہ اپنی پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں بہت پیاسی ہوں, یہ شمر سارے سپاہیوں کو پانی پلا رہا ہے, اگر اجازت ہو جا کر تھوڑا سا پانی مانگ لوں.
جس کے گھر پر کائنات بھیک مانگنے آتی ہے، وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے کچھ، اسی لیے ہمیں نہیں ملتا پوری تاریخ میں کسی بچے نے جو بہت ہی بھوکا بھی ہو کبھی بھوک کی شکایت کی ہو، اس لیے کہ کھانا مانگنا مناسب نہیں ہے، مگر پانی پر سب کا حق ہے، پانی مانگا جا سکتا ہے، کھانا نہیں۔ کسی بچے نے بھوک کی شکایت نہیں کی۔ فاطمہ کی یہ بچی، فاطمہ کی بیٹی، علی کی بیٹی، ساقی کوثر کی پوتی پانی کے لیے تڑپ رہی ہے۔ پھوپھی اماں کیا پانی طلب کر لوں جا کر؟ زینب خاموش رہتی ہیں۔ پھر پوچھا پھوپھی اماں اگر اجازت نہیں ہوگی تو نہیں جاؤں گی، بس بتا دیں کیا چلی جاؤں؟ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے زینب کے۔ پھوپھی اماں رو کیوں رہی ہیں؟ کہا بیٹا مجھے معلوم ہے شمر نہیں دے گا پانی، مگر جاؤ مانگ لو، ہو سکتا ہے وہ نہیں تو کوئی اور سپاہی تمہیں پانی دے دے۔ سکینہ آتی آ کر کے شمر تھوڑا سا پانی دے دے، کلیجہ بھون رہا ہے میرا، کلیجہ جل رہا ہے میرا، تھوڑا سا پانی دے دے۔ چھوٹی سی بچی پانی طلب کرے، کہا اچھا ٹھیک ہے میں پہلے اپنے سپاہیوں کو پانی پلا لوں پھر تم کو دوں گا۔ آپ جانتے ہیں بچوں کو جب ایک بار توقع دلا دی جاتی ہے پھر جب وہ توقع ٹوٹتی ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا رک جاؤ، تو سکینہ کھڑی ہو گئی اس انتظار میں کہ اب پانی جب سب کو پلا لیا جائے گا تو سکینہ کو ملے گا۔ چلو وعدہ کیا ہے شمر نے، جب پانی سب کو پلا چکا تو سکینہ پھر آگے بڑھتی ہے، شمر تو نے کہا تھا پانی دے گا۔ عجیب جملہ وہ کہتا ہے، تڑپ جاتی ہے زینب یہ سن کر۔ وہ کہتا ہے کہ رک جا پہلے میں ان جانوروں کو پانی جب میں ان جانوروں کو پانی پلا لوں پھر تمہیں دوں گا۔ تڑپ کے زینب نے کہا ہوگا نانا آپ کے بچوں کو جانوروں کی برابر بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ سکینہ کہتی ہے اچھا کوئی بات نہیں، پلا لے اپنے جانوروں کو پانی، پھر جب پی چکے مجھے پانی دے دے۔ جب سب جانور پانی پی چکے تو سکینہ آتی ہے، شمر تو نے وعدہ کیا تھا نا پانی دے گا، اب وقت آ گیا ہے، اب تھوڑا سا پانی پلا دے۔ شمر نے سکینہ کو دے گا، سکینہ کی پیاس کو دے گا، سکینہ کی تڑپ کو دیکھا، ایک مرتبہ کہا ہاں ٹھیک ہے آگے بڑھ جاؤ، آؤ میرے قریب آؤ میں تم کو پانی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کے قریب بلایا، سکینہ بڑی آس کے ساتھ بڑی امید کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے بڑھاتی ہے پانی کے لیے۔ شمر نے مشکیزے کا دہانہ کھولا، زمین پر پانی بہا دیا، سکینہ بہتے ہوئے پانی کو دیکھتی رہی۔ شمر کہتا ہے سکینہ پانی بہا سکتے ہیں تمہیں دے نہیں سکتے۔ ارے بہتے ہوئے پانی پر اپنا جلتا ہوا کلیجہ رکھ دیا، آواز دی چچا عباس، جب سے آپ گئے سکینہ پیاسی ہے۔ زینب آگے بڑھتی ہے، آغوش میں لے کر پیار کے کہتی ہے بیٹا صبر کرو میرے لال، تم ساقی کوثر کی موتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار اس عمل صالح کو قبول فرما، اس سے بہتر انداز ذکر اہل بیت سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما، ہر آفت و بلا سے محفوظ و معمون رکھ، جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے ماننے والے آباد ہیں ان کو امن امان و سکون کرامت فرما، ان آوازوں پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرما۔ خداوندہ اس قوم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار جو بھی حاجات ہیں مؤمنین کی اس وقت خداوندہ ان کو قبول فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے عنو انصار میں داخل و شامل فرما۔ جو حضرات بیمار ہیں، خاص طور پر ایک عالم دین ہیں سخت بیمار ہیں، اچانک وہ ICU میں ہیں، مولانا عامر رضا رضوی صاحب، ان کے لیے دعا فرمائیں، پروردگار انشاءاللہ ان کو صحت و شفا عنایت۔ ماتم حسین۔